बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीलॉग शुरू करने से पहले एक दो मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स ने शर्ट्स पे इतराज़ किया है कि आपके पास शर्ट्स नहीं हैं, तो वाकई मेरे पास शर्ट्स नहीं हैं। जो हैं वो मैं पहन के आपके सामने बैठ जाता हूँ, तो थोड़ा शफ़क़त किया करें। बहरहाल मैंने इसको बड़ा लाइट लिया है। अपना वीलॉग जो है वो शुरू करने से पहले मैं आपको जावेद अब्बासी साहब हैं, बड़े सीनियर रहनुमा थे नून लीग के, अभी भी हैं। उन्होंने बड़ा अहम बयान दिया है कि मैं बच्चों की नौकरी नहीं कर सकता। ये समझने वालों के लिए काफ़ी है, और ये वो बयान है जो किसी दौर में चौधरी निसार ने दिया था। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि वोट को इज्जत दो, ये नारा बेचा और नून लीग ने इक़्तिदार लिया। मजीद उन्होंने कहा कि अब नहीं लगता कि लंबे अरसे तक नून लीग को इक़्तिदार मिलेगा। ये मैं अपने पहले वीलॉग में कह चुका हूँ कि अभी जो लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं वो तैयार रहें, जब इनको बांस आएगा तो ये फिर बहुत चीखेंगे। जो कुछ ये कर रहे हैं ये इनको सूद समेत वापस करना होगा। बहरहाल ये जावेद अब्बासी साहब ने कहा है। उसके बाद वो स्पीकर बड़ी डैश मारी गई भोंपुओं के जरिए। जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ और पार्लियामेंट से पार्लियामेंटेरियंस को घसीट घसीट के ले जा रहे थे, तो ये फॉर्म 47 वाला बेगैरत ये मुर्गे फाड़ रहा था, उधर दावत में मौजूद था। बाद में बड़ी डैश मारी कि जी वो रिहा करने का जो है ना वो ऑर्डर दे दी, और ये सारा झूठ और बकवास तमाम जो है वो तकरीबन पार्लियामेंटेरियंस का वो 8-8 दिन का जो है ना वो रिमांड हो गया है, लेकिन इन्होंने जो है वो नंबर टांगने थे। बहरहाल अब आते हैं अपने हम वीलॉग पे। आज आपको एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाऊंगा। याह्या खान जो है ना वो बहुत सारे जर्नैलों का आज भी हीरो है। क्यों हीरो है ये आपको मंतक समझाऊंगा। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल लगा दो, और फिर कुछ काम कौम ने भी करना है, उनको भी काम करने दो। एक एक बात पर कायम हूं। अली अमीन गंडापुर बिलाखिर मंजर आम पे आए और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ, जो बात भी हुई, लेकिन जो कुछ मैंने जलसे में कहा था उस पे मैं कायम हूं। KPK असेंबली में पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा एक तबाहकुन करारदाद न सिर्फ पेश हुई, बल्कि पेश होने के बाद भारी अक्सरियत से मंजूर भी हो गई। उस करारदाद में क्या था? उस करारदाद में यह था कि चंद फौजी अफसर वो अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, अपनी अना में और अपनी दुश्मनी में वो ऐसे इक़दामात कर रहे हैं जिससे नफरत बढ़ रही है। और उस करारदाद में कहा गया कि इन अफसरों का कोर्ट मार्शल किया जाए। उस करारदाद में कहा गया कि जो फौजी अफसर हैं, चंद अफसरों का उन्होंने जिक्र किया, नाम तो नहीं लिया, कि उनको आइन के नीचे लाया जाए। अगर वो आइन के नीचे नहीं आते, अगर वो आइन के मुताबिक काम नहीं करते, तो फिर उनका कोर्ट मार्शल किया जाए। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला वाक़या है कि जब पाकिस्तान के तीसरे बड़े सूबे की असम्बली ने ऐसी करारदाद वो पास की है। बहरहाल ये करारदाद पास हो गई, भारी अक्सरियत से पास हुई, और ये एक वेकनिंग कॉल है मुक्तदरा के लिए कि अब जो मामलात हैं वो कहाँ तक पहुँच गए हैं। जो कुछ कल से हो रहा है अली अमीन गंडापुर और पार्लियामेंटेरियंस के साथ हुआ, तो उसके खिलाफ जनरल सेक्रेटरी हैं सुलेमान अकरम राजा, उन्होंने जुमे के रोज़ एहतजाज का ऐलान किया है कि जुमे के रोज़ PTI इन गिरफ्तारियों पर और इस फसाइयत पर और पार्लियामेंट पर हमले पर वो जो है ना एहतजाज करेंगे। बहरहाल ये पाकिस्तान की तारीख का आज मुनफरिद वाक़या पेश आया कि एक सूबे की असम्बली ने वो फौजी अफसरों के खिलाफ करारदाद पास की। उसके बाद अली अमीन गंडापुर के बारे में इससे पहले भी जो मैंने आपको वीलॉग में बताया था। अब मुख्तलिफ और मुतज़ाद इतलात हैं। असद तूर साहब की स्टोरी मैंने आपके सामने रखी थी इससे पहले वाले वीलॉग में। अब मैं आपके सामने स्टोरी रखता हूं इमरान रियाज खान की। इमरान रियाज खान के बकौल उनकी आधा घंटा अली अमीन गंडापुर से बात हुई।
اور علی امین گنڈاپور نے اعتراف کیا کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے بندوں سے ملاقات ہوئی ہے اور وہ فاٹا ہاؤس میں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ میرے ساتھ کسی قسم کا مس بیہیو نہیں کیا گیا، میرے ساتھ کسی قسم کی ابیوزو لینگویج استعمال نہیں کی گئی، اور جو کچھ میں نے کہا تھا اس پر میں قائم ہوں۔ یعنی جو باتیں میں نے جلسے میں کہیں، اور خاص بات جس پر انہوں نے زور دیا وہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو فوج ہے، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ آئین کے نیچے آئے، وہ اپنا آئینی کردار ادا کرے، وہ جو ہے اس میں سیاست میں حصہ نہ لے۔ عمران ریاض خان کی رپورٹ کے مطابق ان کی علی امین گنڈاپور سے آدھے گھنٹہ جو ہے وہ فون پر بات ہوئی۔ انہوں نے ان کو ساری تفصیل بتائی کہ کس طرح ان کو لے جایا گیا، پھر ان کے فون آف ہوئے، اور پھر مختلف بندے، یعنی مختلف ٹائم میں، یہ کوئی 6-7 گھنٹے کا جو ہے نا وہ وقت تھا، مختلف وقت میں مختلف بندے آ کر ان سے ملاقاتیں کرتے رہے، لیکن جو مین اس ملاقاتوں کا مدت تھا وہ یہ کہ علی امین گنڈاپور نے وہ اپنی تقریر میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ لیکن اسمبلی میں علی امین گنڈاپور نے کہا کہ اگر یہ غیر ذمہ داری تھی تو میں اس کو قبول کرتا ہوں، میں ایک ایک بات پر قائم ہوں جو میں نے کہا، اور اگر غیر ذمہ داری تھی تو اس غیر ذمہ داری سے آگے جانے کے لیے بھی میں تیار ہوں۔ ایک اور بات انہوں نے کلیئر کی کہ میں نے مریم نواز کا نام ایز اے چیف منسٹر لیا۔ یہ جو عورت کارڈ استعمال کر رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں، تو وہ چونکہ سیاست میں ہیں، وہ ایک صوبے کی، بلکہ سب سے بڑے صوبے کی نقلی وزیر اعلیٰ ہیں، جعلی وزیر اعلیٰ ہیں، تو میں نے کسی عورت کے خلاف، وہ سیاست میں نے ان کو کہا کہ جی ہم آئیں گے اس میں لاہور میں جلسہ کرنا ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، آپ نے اگر روکنا ہے تو روکیں۔ اس بات کو بھی علی امین گنڈاپور نے انڈورس کیا کہ بالکل ہم جلسہ کریں گے لاہور میں اگر ہمیں اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اس کے بعد عمران ریاض خان سوال کرتے ہیں کہ اب عمران خان نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بھی بات کرنے سے انکار کر دیا ہے، دروازے بند کر دیے ہیں۔ تو علی امین گنڈاپور نے کہا کہ چونکہ اب خان صاحب نے کہا ہے کہ کسی قسم کی بات نہیں ہوگی، کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے، تو جو خان صاحب کا حکم ہے وہ سر آنکھوں پر۔ پہلے میں رابطے میں تھا، یہ بھی اقرار کیا علی امین گنڈاپور نے کہ میں رابطے میں تھا، میری بات ہو رہی تھی یا ہوتی رہتی تھی، لیکن اب چونکہ خان صاحب نے وہ بالکل ہی یہ دروازہ بند کر دیا ہے، تو بس میں بھی اس آرڈر کا پابند ہوں، اور میری جو ہے آئندہ، ہاں یہ ہے کہ جو انتظامی معاملات ہیں، چونکہ میں چیف منسٹر ہوں، کوئی امن و امان کی صورتحال ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے صوبے کا، جس طرح لکی میں معاملہ چل رہا ہے، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، تو اس میں تو وہ بات بھی ہوگی، ظاہر ہے کوارڈینیشن بھی ہوگی، لیکن یہ جو سیاسی معاملات ہیں، عمران خان کی گرفتاری ہے یا معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش ہے، چونکہ اب عمران خان نے یہ دروازہ بند کر دیا ہے، عمران خان نے یہ آپشن ختم کر دیا ہے، تو لہٰذا میں اس کا پابند ہوں، اور میں کسی بھی قسم کی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے سیاسی معاملات پر کوئی بات نہیں کروں گا۔ تو بہرحال یہ سٹوری تھی۔ پہلے میں نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں میں نے آپ کو اسطور کی سٹوری بتائی، ان کے بقول علی امین گنڈاپور کے ساتھ مس بیہیو کیا گیا، ان کے بقول علی امین گنڈاپور کے ساتھ جو زبان تھی وہ اچھی استعمال نہیں کی گئی، بلکہ دوسرے الفاظ میں یعنی دھمکیاں بھی دی گئی گورنر راج کی اور یہ اور وہ، لیکن عمران ریاض خان کے بقول کہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ ہاں جس بات پہ زور دیا گیا وہ یہ کہ ان کی جو تقریر تھی وہ غیر ذمہ دارانہ تھی۔ یہ بہرحال 2 ورژن میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، آپ خود فیصلہ کر لیں۔ آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں ضیاء صاحب کا۔ ضیاء صاحب کو یہ اس قصے کے جو ہے نا وہ راوی وہ نعیم بخاری ہیں۔ نعیم بخاری کو آپ جانتے ہیں، ان کی طبیعت سے بھی واقف ہیں، وہ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ تو نعیم بخاری صاحب فرماتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کو آ کر بتایا گیا کہ واپڈا کا جو چیئرمین ہے اس کی جو پوسٹ ہے وہ خالی ہے۔ تو ضیاء صاحب نے کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل لگا دو ریٹائرڈ،
تو وہاں پہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل لگا دیا گیا. پھر کچھ عرصے بعد جو ہے نا وہ کسی نے آ کر کہا کہ اسپورٹس بورڈ جو ہے اس کی جو سیٹ ہے, چیئرمین شپ ہے, وہ خالی ہے. تو ضیاء صاحب نے کہا کہ کسی ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کو لگا دو. بہرحال تیسری دفعہ کچھ عرصے بعد آ کر کہا گیا کہ کسی محکمے کی چیئرمین شپ جو ہے وہ خالی ہے. تو ضیاء صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے کسی ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کو لگا دو. لیکن نیم بخاری صاحب آگے چل کے کہتے ہیں کہ جب بھارت کے ساتھ حالات خراب ہوئے اور کافی معاملات راجیو گاندھی کے دور میں دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کا جو ہے وہ خطرہ پیدا ہو گیا, تو ایک دن ایک جنرل نے جب اس بات کا ذکر کیا حالات خراب ہیں, تو جنرل ضیاء صاحب نے کہا کہ سارے کام ہم نہیں کرنے ہیں, کوئی کام قوم بھی تو کرے نا. تو بہرحال یہ تھنکنگ ہے جی کہ ادھر چیئرمین شپ کے لیے وہ اس وقت قوم یاد نہیں آتی, اس وقت صرف یاد آتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل یا میجر جنرل کہ ان کی ماشاءاللہ پینشنیں بھی کافی ہیں, مراد بھی کافی ہیں, لیکن ایک نئی چیئرمین شپ ان کو دے دی جائے تاکہ وہ ان کی جو بے روزگاری ہے وہ ختم ہو اور ان کو نیا روزگار مل جائے. بہرحال یہ میں نے آپ کو قصہ سنانا تھا کہ جو فلسفہ ہے یا جو تھنکنگ ہے وہ یہ ہے, اور اس کے راوی نیم بخاری ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنی مین سٹوری پہ. مین سٹوری یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یحییٰ خان کے دور میں جو ہے وہ الیکشن ہوئے, اور تمام سیاستدان کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی تاریخ کے شفاف ترین الیکشن تھے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو 2-3 ویلاگز میں بتا چکا ہوں کہ اس وقت مشرقی پاکستان میں سے صنعت کاروں سے 2 کروڑ روپیہ اکٹھا کیا گیا تھا. اس وقت 2 کروڑ ابھی بھی ٹھیک ٹھاک رقم ہے, اس وقت اکٹھا کیا گیا اور وہ دیا گیا میجر جنرل غلام عمر کو کہ یہ آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں اور مجیب کو ہروانا ہے. لیکن بہرحال وہ 2 کروڑ کا کیا ہوا اور میجر جنرل غلام عمر نے ان کا کیا کیا یہ تاریخ خاموش ہے. جنرل یحییٰ نے ڈانٹا بھی تھا کہ اتنے پیسے دیے تھے, مجیب الرحمان جیت گیا. یعنی اب بعض جو ہے نا وہ کتابیں کہتی ہیں یا بعض جو تبصرہ نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ یحییٰ خان نے ٹھیک ہے ملک توڑ دیا, یحییٰ خان نے قائد اعظم کا ملک 2 لخت کر دیا, لیکن یحییٰ خان نے بلڈی سویلینز کی بات نہیں مانی. بات پہ غور کرنا ہے, یہ پورا فلسفہ ہے کہ یحییٰ خان نے بلڈی سویلینز کی بات نہیں مانی, ان کے سامنے سر نہیں جھکایا, ان کے سامنے نہیں جھکا, پاکستان ٹوٹ گیا. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ پاکستان ٹوٹ گیا اور قائد اعظم کا پاکستان قتل ہو گیا, ہمارا دایاں بازو کٹ گیا. اس پاکستان کے لیے جو دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی, جو لڑکیوں نے اپنی عزتیں گنوائیں, جو بغیر سروں کی پوری ٹرینیں آئیں پاکستان جس میں ایک بندہ بھی زندہ نہیں تھا, اور ٹرینیں دور سے جب آتی تھیں تو نظر آتا تھا کہ ٹرینوں سے جو ہے نا وہ خون گر رہا ہے. اس ساری بات کی خیر ہے. یعنی ابھی تک اس کو اس بات کا کریڈٹ دیا جاتا ہے, اس کو اس بات کا, یہ آپ نے ڈاٹ کنیکٹنگ کرنی ہے موجودہ حالات کے ساتھ کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے, پاکستان میں مہنگائی کہاں پہ کھڑی ہے, پاکستان میں بجلی کے بلز کہاں پہ کھڑے ہیں, IMF کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یعنی وہ پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. چین کہہ رہا ہے, چین نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اب جو پاکستان ہے وہ ریلائبل یعنی ناقابل اعتبار دوست ہے. چین پیچھے ہٹ رہا ہے, سعودیہ پکڑائی نہیں دے رہا, UAE بات نہیں سن رہا. یہ ساری معاملات اپنی جگہ ہیں, لیکن ایک بات جو فلسفہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی بلڈی سویلینز کی وہ 2/3 اکثریت لے لے, وہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ 180 سیٹیں لے لے, اس کو لوگ جو ہے وہ ووٹ ڈالیں, اس سے نشان چھین لیا جائے, اس کے باوجود لوگ اس کے بکسے ووٹوں سے بھر دیں, اس کے باوجود کہ وہ خود جلسے میں نہ ہو اور جلسے میں لوگ پیدل چل کر لاکھوں کی تعداد میں پہنچیں,
اس کی آواز پر، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ پاگل ہوں، جس کی بات جو ہے وہ لوگ مانیں، جو فیڈریشن کی علامت ہو کہ ایک بندہ یا ایک پارٹی جو چاروں صوبوں میں موجود ہے، جو اے جے کے میں موجود ہے، جو جی بی میں موجود ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو دوسرے ممالک ہوتے ہیں نا، وہاں پہ ایسے لیڈر کو نعمت سمجھا جاتا ہے کہ وہ لیڈر ملک کو باندھ کے رکھ سکتا ہے. اس لیڈر کے نیچے کوئی قومیت نہیں، کوئی لسانیت نہیں، وہ سارے کے سارے، یعنی پیپلز پارٹی دیکھیں نا، وہ کہاں کی پارٹی ہے، نون لیگ کہاں کی پارٹی ہے، اے این پی کہاں کی پارٹی ہے، باپ کہاں کی پارٹی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی کو آپ دیکھ لیں کہ ہر جگہ پہ موجود ہے. لیکن چونکہ وہ بلڈی سویلین ہے، یعنی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، چونکہ وہ بلڈی سویلین ہے، چونکہ وہ بات نہیں مان رہا، چونکہ وہ کمپرومائز نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ملک چھوڑ دے، ٹھیک ہے، یا وہ اگر ملک نہیں چھوڑتا، اگر ملک میں رہے تو سیاست چھوڑ دے، اگر سیاست نہیں چھوڑتا تو 3 سال کے لیے چپ ہو جائے. یعنی وہ جو جہاں پہ سوئی پھنسی ہوئی ہے نا، وہ ہے بات ماننا. میں نے آپ کو کئی دفعہ جرنیلوں کے حوالے دیے کہ جنرل ٹکا خان نے مشرقی پاکستان میں جا کر کہا کہ آئی وانٹ بنگال ناٹ بنگالیز، کل دیم باسٹرڈز. یہ لیفٹیننٹ جنرل ٹکا خان نے کہا. لیفٹیننٹ جنرل ڈبل اے کے نیازی نے کیا کہا؟ ڈبل اے کے نیازی نے کہا کہ میں ان جو ہے نا بنگالیوں کی نسل ختم کر دوں گا. یہ لیفٹیننٹ جنرل نیازی نے کہا. بات نہیں مانیں گے، یعنی نسل ختم کر دیں گے. اچھا، لیفٹیننٹ جنرل عبد الحمید نے کیا کہا، جو ہے نا وہ چیف آف جنرل اسٹاف، انہوں نے وہاں پہ کہا جب میٹنگ ہوئی الیکشن کے بعد جب میٹنگ ہوئی تو انہوں نے جو ہے نا اس میٹنگ میں ایک جونیئر افسر نے پوچھا چیف آف جنرل اسٹاف سے کہ سر اب کیا ہوگا؟ تو چیف آف جنرل اسٹاف نے کہا تھا کہ بے فکر رہو، ہم ان کالے حرامیوں کو کبھی اپنے اوپر حکومت نہیں کرنے دیں گے. اب آپ کو ایک اور سٹوری سناتا ہوں. وہیں پہ موجود تھے لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب خان، جو بعد میں پاکستان کے بڑے لمبے عرصے تک وزیر خارجہ رہے. صاحبزادہ یعقوب خان کے انڈر الیکشن ہوئے تھے، اور صاحبزادہ یعقوب خان اس شام اتنے خوش تھے، بریگیڈیئر صدیق صالح کے بقول میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اتنے خوش تھے کہ پورے مشرقی پاکستان میں پرامن پولنگ ہوئی ہے، کہیں پہ کوئی بڑا جھگڑا نہیں ہوا، چھوٹی موٹی شکایات ہوئی ہیں اور سارا کچھ. وہ بہت خوش تھے. انہوں نے کہا جی کہ لوگوں نے اپنی مرضی سے ووٹ ڈالیں، جس کو بھی ڈالیں وہ. اچھا، پھر کیا ہوا؟ پھر جب پنڈی سے آپریشن کے لیے تیاریاں شروع ہوئی اور خط و کتابت شروع ہوئی تو وہ واحد بندے تھے، یعنی لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب خان واحد بندے تھے جنہوں نے مخالفت کی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ تباہی کا رستہ ہوگا، لوگوں کی مرضی نہ روکیں، لوگوں کو مرضی کرنے دیں، انہوں نے جو کیا ہے اس کے سامنے بند نہ باندھیں. لیکن صاحبزادہ یعقوب خان کی بات نہیں مانی گئی تو کیا ہوا؟ صاحبزادہ یعقوب خان نے ریزائن کر دیا. آپ گوگل کر لیں، لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب خان نے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ضیاء کے دور میں وزیر خارجہ رہے، یہ نواز شریف کے دور میں وزیر خارجہ رہے، یہ بے نظیر بھٹو کے دور میں وزیر خارجہ رہے. بہت شاندار آدمی تھے، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے لیفٹیننٹ جنرل، لیکن بعد میں نام کے ساتھ نہیں لکھتے تھے. استعفیٰ دینے کے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا کہ پنڈی جو کچھ کہہ رہا ہے نا، میں اس کے ساتھ جو ہے نا سہمت نہیں ہوں، میں اس سے رضامند نہیں ہوں. تو انہوں نے حالات دیکھ کر تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے اپنے جرنل کی بھی بات نہیں مانی اور آپریشن سرچ لائٹ شروع ہو گیا. اور پھر سرچ لائٹ کے بعد کیا ہوا آپ کے سامنے. ابھی بنگلہ دیش ہمیں وائٹ واش کر کے گیا پنڈی میں، ملک ٹوٹ گیا، ملک علیحدہ ہو گیا. لیکن میں نے بتایا ہے کہ اس کو ابھی سلوٹ کیا جاتا ہے، اس کو ابھی سلام کیا جاتا ہے، کیونکہ جنرل باجوہ اپنی تقریر میں کہہ چکے تھے کہ جی ہر کوئی کہتا ہے 71 میں فوجی شکست تھی. بالکل آپ کو یاد، وہ تقریر یاد کریں یا یوٹیوب پہ سن لیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ سلوٹ کرتے ہیں جنرل جائجہ کو. باجوہ نے کہا کہ وہ فوجی شکست نہیں تھی، وہ سیاسی شکست تھی. ہم بھی مان لیتے ہیں، لیکن جرنیلوں کا کردار، میں نے 2-3 جرنیلوں کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، کیا ان کا کردار نہیں تھا؟
تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ سیاسی محاذ پہ اگر بھٹو چالیں چل رہا تھا تو فوجی محاذ پہ یایا کیا کر رہا تھا؟ یایا کہاں سے شہد چاٹ رہا تھا اور کس کے گانے سن رہا تھا اور کون سی پارٹیاں کر رہا تھا اپنے نئے گھر پشاور میں اور کون سے سوئمنگ پول میں ڈبکیاں لگا رہا تھا عورتوں کے ساتھ؟ یہ سارا ہے۔ لیکن میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ اس کو اس لیے سلوٹ کیا جاتا ہے کہ اس نے بلڈی سویلینز کے آگے سر نہیں جھکایا، ملک توڑ دیا، پاکستان ٹوٹ گیا، پاکستان کا بازو علیحدہ ہو گیا، قائد اعظم کی محنت ضائع ہو گئی، اقبال کا خواب ادھورا ہو گیا۔ لیکن یحییٰ خان نے بلڈی سویلینز کی بات نہیں مانی، اس نے سر نہیں جھکایا آخری دم تک، کیونکہ یہ جو سر جھکانے کا کام ہے یہ ہمارا ہے اور ہم سر جھکواتے ہیں، اور جو سر جھکاتے ہیں وہ سویلینز ہوتے ہیں۔ وہ سویلینز ہمارے گھٹنوں کو پکڑتے ہیں، سویلینز ہمارے سامنے سجدہ کرتے ہیں، سویلینز لندن بھاگتے ہیں، سویلینز سرور پیلس بھاگتے ہیں، سویلین دبئی بھاگتے ہیں، ہم نہیں۔ ہم ان سویلینز کی بات نہ ہم نے پہلے کبھی مانی نہ آئندہ کبھی مانیں گے۔ یہ سوچنے کے لیے میں آپ کو بہت سارا سٹف دے کے جا رہا ہوں، آپ نے خود ڈاٹ کنیکٹنگ کرنا ہے کہ یحییٰ کو ابھی تک بعض جرنیل ہیرو سمجھتے ہیں صرف اس بنا پر کہ 2/3 اکثریت سے زیادہ جو شیخ مجیب الرحمان نے سیٹیں لے لیں، نہ شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار دیا، نہ بنگالیوں کی رائے کا احترام کیا، اس نے پاکستان توڑ دیا، لیکن ان بلڈی سویلینز کی بات نہیں مانی۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں بلکہ رحم کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔